अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। सियासी मंजरनामे पर अगर आप एक नज़र डालें तो आपको लगता है कि कोई सियासी जमात हुकूमत में है, कोई अपोजिशन में है, मगर एक सियासी जमात ऐसी है जो अपोजिशन में है लेकिन वो हुकूमत में भी है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में और अपोजिशन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हिकमत अमली इतनी अच्छी है कि वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं और छाए हुए हैं। और हद तो ये हो गई कि नून लीग के अंदर से आवाज़ें आने लगी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बेहतरीन कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही है, और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है उससे उन्हें मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। क्या हाल में हो इस वक्त उनको फ़ायदा हो रहा है और मुस्तकबिल में भी उनको फ़ायदा मिलेगा, या कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्हें नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है? इस वक्त अगर वैसे देखा जाए तो नून लीग ही इस वक्त खसारे में नज़र आ रही है, जिसकी ना कोई हुकूमत है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हदवे तनकीद भी नून लीग ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी न किसी सूरत में अपना फ़ायदा उठा ही लेती है या निकाल ही लेती है। ऐसे में ज़िमनी इंतखाबात के आने वाले रिजल्ट्स या अब होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मारूफ तजियाकार हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनका तजिया जानेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ताहिर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को आप देख रहे हैं, क्या स्मार्ट मूव कर रहे हैं? वकार साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बिल्कुल स्मार्ट मूव कर रहे हैं। देखें, इस वक्त साउथ पंजाब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सिंध में जितने भी उनके क्वींस थी चेस के अंदर जो कहते हैं, वो अपनी मजबूत की हैं उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके। कराची के अंदर चूंकि पीटीआई परफॉर्म नहीं कर सकी, वैक्यूम है, मुर्जा वहाब को लेके आए, आपने देखा स्पेशल असिस्टेंट्स लगाए और कोशिश कर रहे हैं कि रूम कराची के अंदर भी बनाएं। तो मैं समझता हूँ बड़ी बेहतर सियासत कर रहे हैं। एक तरफ से अपोजिशन में भी हैं, एक तरफ से हुकूमत में भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए ये भी सोच रहे हैं कि देखें, उनका विन विन सिचुएशन है। या तो वो चाहेंगे कि बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी बन जाएं या कोलिशन पार्टनर बन जाएं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। दोनों सूरतों में उनके लिए विन विन है। तो वो मेरा ख्याल है बड़ी जबरदस्त तरीके से अपने ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें पीडीएम से, जो पीपल्स पार्टी कहती थी इस्तीफों के ऊपर जो पीपल्स पार्टी का मौकफ था, तो पीडीएम का अब आज वही मौकफ है ना। और वही आप देख लें कि डिवाइड इतनी ज्यादा आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक कू किया पार्टी के अंदर, जब उन्होंने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। अगर वो कश्मीर गई मरियम तो शहबाज साहब वहां नहीं गए, वो अलग नैरेटिव बेचती नहीं। शहबाज साहब ने जो मंजन यहाँ बेचा उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा पर्सनल राय है। अरे पार्टी प्रेसिडेंट की कौन सी पर्सनल राय होती है भाई। तो अब उन्होंने एक और काम किया, वो मलिक अहमद खान साहब को अपना स्पोक्स पर्सन लगा दिया। तो वहां पर चल रही है कहानी घर घर की। पीछे रह जाती हैं दो मेजर कुव्वतें, एक रह जाती है आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक आपकी रह जाती है पीटीआई। उसके बीच में मैं समझता हूँ सबसे अच्छी सियासत जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त उनके पास नहीं है, और जो ग्राउंड उनके पास है उसको सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई की स्ट्रेटजी इसमें बड़ी वीक है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है कि कराची के बारे में पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि हम कराची की हुकूमत भी अपने हाथ में ले लेंगे? कराची क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली इस वक्त तो उनके हाथ में है ही। अभी जब तक इलेक्शंस नहीं होते हो, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, मुझे याद है कुछ 14-15 दिन पहले मैं यहाँ बैठा हुआ था तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बड़े नाराज हो गए थे। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वही बात की है जो मैं कह रहा था कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। और जब अल्टीमेटली खुद अपने हाथ से, यानी कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कराची चल सकता है, तो पावर को क्यों डिवॉल्व करें? ये एक ऐसा हमारा माशरा है जिसके अंदर हम जमहूरियत 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 चीखते तो रहते हैं, जब तक वो जमहूरी इक़्तिदार अपने ऊपर अप्लाई ना करने हो। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। पावर देने में बड़ा मसला है। हाँ, पंजाब की क्या आप सूरत देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है? मैं समझता हूं कि देखें, अभी तो कोई रियलिटी नहीं है। 7 सीटों पे खड़े हैं और हर दफा यानी 5वें 6ठे नंबर पे तरीके, वो लेबैक जो है वो इनसे ज्यादा वोट ले लेती है। वो हालांकि एक सेक्शनल, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे ज्यादा वोट ले लेती है। तो अभी फिलहाल तो इनको बड़ी मेहनत की जरूरत है। बातें इस तरह की करते हैं कि वो नून लीग को पागल बनाते हैं कि आए हम मिलके नो कॉन्फिडेंस करते हैं। जाहिर है वो हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन अभी बड़े कॉन्फिडेंस से इस वक्त तो कह दिया बिलावल साहब ने कि पंजाब का वजीर आला जो है वो जियाला देखना चाहता हूँ।
اور بڑے ایکٹیو کر رہے ہیں وہ اس وقت لوگوں کو. میرا خیال ہے وہ اس کے اوپر ایک اگر بندہ ہنس دے تو وہ کمنٹ کافی ہے, اس سے زیادہ بندہ کیا کہ بڑا زبردست کمنٹ ہے آپ کا, پلے نہیں دھیلا کرتا پھر میلا میلا. صحیح ہے. تو وہ خیر ان کی خواہش تو یہی ہے کہ ہر پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ ان کا یہ کوئی ان کو ایک دفعہ کسی نے اسپیچ میں لکھ کے دے دیا ہے کہ وزیر اعظم جیالا ہوگا, تو اب وہ جہاں جاتے ہیں وہ میئر کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں میئر جیالا ہوگا, وہ گورنر کی بات آتی ہے کہتے ہیں وہ جیالا ہوگا. شکر کریں کہ کہیں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اگلا بھی جیالا ہوگا. چل اسی ٹریک پہ رہے. بالکل. لیکن اس وقت آپ کو ایسا, مجھے تو ایسا لگا کہ بلاول صاحب نے جو تقریر ہے اپنی کافی امپروو کی ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں, دیکھیں ٹائم تو انہیں لگا ہے لیکن یہ ایک ان کا بینیفٹ ہے. یہ جو ہمارا ریجن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیکل سکیونز ہوتے ہیں, یعنی جو بڑی پولیٹیکل فیملی سے ہوتے ہیں, وہ اگر شروع میں تھوڑے بونگے ٹونگے بھی ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی اینگل پہ جا کے ریکور کر جاتے ہیں. آپ کے پاس راہل گاندھی کی مثال ہے, آپ کے پاس اندرا گاندھی کی مثال ہے. بنگلہ دیش میں آپ کی جو ایک ڈکٹیٹر کی اور ایک جمہوری لیڈر کی دونوں کی بیٹیاں آپس میں لڑتی رہیں, وہ آپ دیکھیں کہ آج لیڈر بن چکی ہیں. تو وہ ظاہر ہے وتھ ٹائم, اب 2008 سے تو بلاول صاحب آن اینڈ آف ملک کی سیاست کے اندر ہیں. تو اگر 14-15 سال کے بعد بھی اگر وہ امپروو نہیں کریں گے تو بھی میرا خیال ہے سروائیو تو پھر بھی کر دیں گے. لیکن میں ان کو کمنٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹیج اب ان کے اوپر آئی ہے یہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی, اور اب یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی الٹیمیٹلی جو ہے ظاہر ہے تو ایک ہی خاندان جس نے کنٹرول کرنا ہے, بالکل نون لیگ کی طرح, لیکن اس خاندان کے اندر کون زیادہ پاورفل ہے اور کون پارٹی کی اسٹریٹجی چلائے گا, میں سمجھتا ہوں یہ بات اب کلیئر ہو جانی چاہیے. پنجاب کے اندر ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کا کوئی فیس بنے گا تو وہ بلاول بنے گا. آصف علی زرداری کا فیس پنجاب میں, آصف علی زرداری کا فیس کے پی میں نہیں چلے گا. صحیح. اچھا لیکن بر صاحب دیکھا جائے کام کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ کام نون لیگ نے کیا ہے, اس کے باوجود جو ہے نون لیگ اس وقت جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ نظر نہیں آ رہی جتنی پیپلز پارٹی ہے. نون لیگ کے اندر فیلئر کیا آ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کا آپ کے الیکٹورل سکسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو الیکٹورل سکسیس ہوتی ہے یہ نیریٹو سے جیتی جاتی ہے. پی ٹی آئی نے 2018 میں پاور آنے سے پہلے تو کوئی کام نہیں کیا تھا, بلکہ میٹرو کو گالیاں دیتے رہے تھے اور بی آر ٹی بن نہیں رہی تھی, لیکن وہ ایک نیریٹو بکا کہ ملک میں مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ کرپشن ہے, تبدیلی آئے گی, چیزیں بدل جائیں گی, پیرس بن جائے گا, لوگ باہر سے پاکستان نوکریاں, وہ نیریٹو بن گیا تو بن گیا. اچھا اسی طرح اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں, ریجن کی بات کر لیتے ہیں, انڈیا میں دیکھ لیں تو نریندر مودی کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی, بلکہ انڈیا کو وہ نیچے لے گیا, پورے خطے کو ہی نیچے لے گیا اپنے ساتھ یہ اپنی وار پولیٹکس کر کے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پھر جیت کے آیا. تو سمجھ یہ آتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے کہ اصل میں الیکٹورل سکسس کا تعلق جو ہے وہ عوام کی پلس ہے, اور وہ پلس جو ہے وہ کبھی کارکردگی نہیں ہے, وہ جذبات ہیں اور وہ ایک نیریٹو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے گی, نون لیگ جوڈیشری سے لڑ پڑے گی, نون لیگ پیپلز پارٹی سے لڑ پڑے گی, اگر وہ مریم نواز والی سوچ پہ رہے گی تو اس طرح تو کوئی پارٹی ان پاور نہیں آ سکتے. یہ پی ٹی آئی نے سیکھا ہے وہ ان الیکٹیبلز کو جن کو گالیاں دیتے تھے. آج عمران خان نے ایک بازو میں ایک بندہ ہوتا ہے, دوسرے میں ایک بندہ ہوتا ہے, جس کو کہتے تھے چپراسی نہیں رکھوں گا, وہ آج انٹیریئر منسٹر ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو پھر ٹائم سیکھنی پڑتی ہیں. شہباز شریف ان باتوں کو جانتے ہیں اور تبھی آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر دو بھرے دھرے بن گئے ہیں. بلاول بھٹو کہ آپ جو بھی کہیں اس کی ایک تعریف کریں, وہ یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے پولیٹیکل ایکسپیرینس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے, اسے پتا ہے. یہ نون لیگ کی اگر ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کراچی میں دیکھا جائے تو ایک جو 2018 کا انتخاب تھا بڑا انٹرسٹنگ انتخاب تھا. بلاول پہلی دفعہ اترے, شہباز شریف صاحب نے کراچی سے انتخاب لڑا. متحدہ قومی موومنٹ کی صورتحال ہی بالکل ڈفرینٹ تھی. تو ایسے میں شہباز شریف صاحب کو اچھا خاصا ووٹ پڑ گیا تھا, بلکہ ایسا لگتا تھا جیت جائیں گے وہ, یا ایسا لگتا ہے شاید جیت گئے تھے وہ. تو کراچی میں ان کو جو ہے سپورٹ حاصل ہوئی ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الٹیمیٹلی لوگوں نے کسی نہ کسی طرف تو ووٹ جا کے ڈالنا ہی ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سے کراچی کے لوگوں کو بہت زیادہ شکایت تھی, اور وہ ہمیں نظر بھی آتا تھا. انکمپیٹنس تھی, حال برا تھا, ایک اچھا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ نہیں دے سکے. تو کرپشن کے اوپر تو خیر اگر کوئی کہے کہ بھائی کرپشن کی تصویر دکھاؤ, لکھو نہیں, ہنٹ دو, تو وہ آصف علی زرداری کی تصویر دکھا سکتے ہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ کرپشن چل رہی ہے. تو وہ دیکھیں نا, لوگوں کو ایک ناراضگی تو تھی. اب چونکہ یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اس وقت اپوزنگ تھی, نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کا ویو چلا. اس وقت پی ٹی آئی جو ہے بالکل ویکیوم میں ہے. اب پیپلز پارٹی کو روم صرف ایک وجہ سے مل رہا ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ ان کے
ایک اندر ہی سٹار پلس کا ڈرامہ چل رہا ہے. وہاں ساس اور بہو ہوتی تھی, یہاں پہ چچا اور بھتیجی ہیں. وہ ایک ڈرامہ چل پڑا ہے, پارٹی میں گروپنگ آ چکی ہے. نواز شریف نظر ہی کہیں نہیں آتے. وہ جو لندن جا کے بیٹھے ہیں, ان کو جیل سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیل چلا جاؤں گا تو شاید پتہ نہیں مر ہی جاؤں گا کبھی دوبارہ. اتنا ڈرتے ہیں وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت آپ کو جو کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں اسٹینڈ کرے گا؟ آئی تھنک دے اسٹینڈ نو ویئر. دیکھیں, وہ مائنس الطاف فارمولے کا مطلب تھا مائنس ایم کیو ایم فارمولا. اگر کوئی لیڈر تھا تو وہ الطاف حسین ہی تھا. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چونکہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتے تھے کہ تقریر کر سکیں, لیکن جب پھر اس حالت میں آخر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو آرام قرار دیا کہ وجہ وہ تقریریں تو کر جاتے تھے. اب پارٹی ڈوب گئی وہاں پہ. اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے, میں اس کو کہیں نہیں دیکھتا. یہ جو 17-18 ایم کیو ایم کے گروپ آلریڈی بن چکے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ اور زیادہ کوئی 36 یا 50 گروپ آپ کو نظر آئیں گے کہ ہر محلے کے اندر ایک یہ ایم کیو ایم گلستانی جوہر ہوگی, یہ ایم کیو ایم بہادر آباد ہوگی, یہ ایم کیو ایم زینب مارکیٹ ہوگی. مجھے ان کا ایٹ لیسٹ کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. آگے کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی نیشنل پارٹی ہی ویکیوم کا فائدہ اٹھائے گی, اور وہ پارٹی وہ چلے گی جس کا ایک ڈیولپمنٹ کا نیریٹو ہوگا. اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے اصل جو مقابلہ کراچی کا ہوگا, آپ کو سرپرائزنگ بات لگے گی شاید میری, ابھی 2 سال ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے بلدیاتی ہو سکتے ہیں. ہاں, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں زیادہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا, اور پیپلز پارٹی کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ایفیکٹولی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں. پروونشل حکومت بھی ان کے پاس ہے, اور اس وقت کراچی پہ ان کا ایک رینیوڈ فوکس بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں 12 تاریخ کو, تو اسی حساب سے ہم بات کریں کیونکہ کینٹونمنٹ کے اندر اس وقت بڑی گہما گہمی نظر آ رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی. پی ایس پی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں پی ایس پی کو سمجھتا ہوں وہیں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پہ ابھی 249 کا ریزلٹ آیا تھا, تو جہاں پی ایس پی تھی میں اس کو پی ایس پی کو وہیں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی از نتھنگ بٹ ون ادر ایم کیو ایم پل آف. لیکن کچھ بہتری کی طرف آئے پی ایس پی کے, کچھ ووٹ بڑھے ہیں کیا؟ اچھا, یہ ہے 249 میں تو دیکھ کے اچھا وہ ایک جذباتی ڈیسیجنز ہے نا, کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اچھا ان کا نمائندہ ان کا نمائندہ ان کا نمائندہ ہے, گراؤنڈ ورک دیکھے بغیر انہوں نے کہا میں خود کود جاتا ہوں, میں خود لڑوں گا. اب وہ ظاہر ہے جب وہ نمائندوں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لوگ تھے, اب مصطفیٰ کمال ان سے ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو پارٹی کو بھی شورا کو بھی بیٹھ کے ذرا سمجھانا چاہیے تھا نا کہ سر ڈائریکٹلی پارٹی چیئرمین جا کے ایسے مقابلے نہیں کرتا جب تک الٹیمیٹلی 100% سرٹن نہ ہو کہ ہم یہاں سے نکالیں گے, آپ اپنی گڈ ول نہ کریں. تو اگر ڈیسیجن میکنگ ایسی ہی رہی کہ میں اور صرف میں, اور صرف الیکشن ہوگا وہ بھی میں کروں گا, سینیٹر بننے کی کوشش بھی میں کروں گا, وفاقی وزیر بننے کی کوشش بھی میں کروں گا, اور اگر وسیم اختر مجھے آفر کرے گا تو میں کراچی کے کچرے کا انچارج بھی فوراً بن جاؤں گا, اور اگلے دن ہائی کورٹ میں چلا جاؤں گا کہ یہ مجھے نکال نہیں سکتے, پھر وہاں سے بھی پٹیشن ڈسمس کر. اگر ڈیسیجن میکنگ اس طرح کی رہی تو مجھے پی ایس پی کراچی کے اندر کہیں نظر نہیں آئی. اچھا, آج کل جماعت اسلامی جو ہے وہ بہت فوکس ہے, اور وہ کراچی شہر کے معاملات کے اوپر کافی آواز اٹھا رہی ہے. جماعت اسلامی اس وقت کینٹونمنٹ کے انتخابات میں کہاں کھڑی ہوگی, اس حوالے سے بھی تجزیہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد حاضر ہوں گے, یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت اسمارٹ پالیٹکس ہے, جس کی وجہ سے اس وقت وہ نہ صرف سندھ میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے بلکہ اب پنجاب میں بھی ایکٹیو ہے, اور مختلف لوگوں سے اس وقت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. بلاول صاحب کا اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ فرمائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے اس وقت پنجاب میں گئی ہے, آپ کو کیا مستقبل لگ رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اگر آنے والا الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو نہ کہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ کے اندر, بلوچستان اور کے پی کے, اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی قوت بن کے ابھرے گی. اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کا, یہ جنوبی پنجاب کا وزٹ کیا ہے, اور جو ان کو رسپانس ملا ہے, میرے خیال میں پاکستان کے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں, جتنے تجزیہ نگار ہیں, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اپنے بالکل عروج پہ جا رہی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری ایکسس سے کامیاب ہوگی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے انشاءاللہ پرائم منسٹر ہوں گے نیکسٹ الیکشن میں. اچھا, تو کیا اس وقت سیاست جو ہے اس کی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے کہ اس وقت کس کو کیا ضرورت ہے؟
میں آپ کے سوال نہیں سمجھا, ریپیٹ کیجیے گا. مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے آپ عوام کی نفس کے اوپر ہاتھ رکھ چکے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے, کس شہر میں کیا ضرورت ہے, اس حساب سے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایشوز بیس سیاست کرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 کا فیک الیکشن ہوا اور پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پاکستان کے لوگوں کا میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا آرام کیا, اور پاکستان کے اندر جس طرح مہنگائی اپنے عروج پہ جا رہی ہے اور جو عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں قرضہ لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا, اس نے تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا. تو یہ ڈائریکٹ جو پاکستان کے عوام متاثر ہوئے ہیں, جو چینی 55 روپے کی مل رہی تھی وہ آج 115 روپے کی مل رہی ہے, جو آٹا 35 روپے کا تھا وہ 75 روپے کا مل رہا ہے, جو کوکنگ آئل جو 60 روپے کا تھا 80 روپے کا تھا وہ آج 300 روپے کا مل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو جعلی تبدیلی آئی تھی, اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب لیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ جو ریلیف پاکستان کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دیا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اقتدار میں آ کے ریلیف دے گی. سر یہ کانفیڈنس ہونے کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں بالکل صاف بات ہے نا, جو عمران خان صاحب جو خواب دکھا کے پاکستان کے اندر اقتدار میں آئے تھے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا اور اپنے یوز لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جس ملک ڈالر کی پرائس اوپر جائے گی, جس ملک کے اندر مہنگائی ہوتی ہے اس ملک کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جس دن میں اقتدار آؤں گا اسی دن پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, تمام گورنر ہاؤسز پہ یونیورسٹیز بن گی. کوئی ایک وعدہ عمران خان کا سچ ثابت نہیں ہوا. ایون کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان کو پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ہی وعدہ سچ کر کے دکھا دے کہ جو کہتے تھے کہ میں اگر کسی ملک سے قرضہ مانگوں گا تو خودکشی کر لوں گا. اگر خودکشی نہیں کرتے تو کم از کم پاکستان کے لوگوں کو اتنا آسرا ہی دے دیں کہ ایک رسی لے کے رکھ دیں اپنے پیسوں سے, کہ یہ پاکستان کے لوگ امید کر سکے کہ اگر عمران خان کم از کم ایک وعدہ تو پورا کر لیں گے. اچھا سردار صاحب, ہم اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کینٹونمنٹ کے جو ہونے والے انتخابات ہیں اس میں کون سی سیاسی جماعت اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود ہیں جو تجزیہ کار ہیں. ان سے ہم تجزیہ لے رہے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کا. جماعت اسلامی کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے. طاہر صاحب کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی نے کافی آواز اٹھائی ہے کراچی کے بارے میں. سر میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی شروع سے لے کے آج تک ایک سائلنٹ کلر رہی ہے. جب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ ووٹ لے لیں گے تو وہ ووٹ لے کے آ جاتے ہیں, اور جب کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ یہ ووٹ نہیں لیں گے تو یا یہ ووٹ لے کے یہ والا سیٹ نکال لیں گے تو وہ بالکل نیچے ٹھپ ہو کے گر جاتے ہیں. اٹ از اے سائلنٹ کلر. تو جماعت اسلامی کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بالکل خلا پیدا ہو گیا تھا وہ حافظ نعیم الرحمان نے جو ہے کسی حد تک اس کو پورا کیا ہے. جماعت جو طاقت کراچی میں رکھتی تھی وہ تو اس کی نہیں ہے, اور میرے سخت آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز ہیں. میں آئیڈیالوجیکلی جماعت اسلامی کا سپورٹر نہیں ہوں, لیکن حافظ نعیم الرحمان کو میں یہ ضرور کہتا ہوں ہی از ایکٹیو, کام کرنا چاہتا ہے, اور ان کو دیکھ کے مجھے نعمت اللہ خان کی یاد آ جاتی ہے. تو اب یہ بات الگ کہ میں خود تو جماعت اسلامی کو کبھی ووٹ نہیں دوں گا, لیکن میرا تجزیہ اس سے امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر جماعت کی سیمپتھیز دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ 2022 میں ہی کوئی بڑی پاور بن کے سامنے آ جائیں گے, یا کنٹونمنٹ الیکشنز جو آنے والے ہیں اسی میں کراچی سے کوئی بڑی طاقت بن کے سامنے آ جائیں گے, لیکن اسی طرح انکلکیٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنے والے 5 6 7 سال میں وہ ایک ایسی بڑی طاقت بن کے آئیں کہ اس کے بعد والے بلدیاتی الیکشنز میں بھی, اس کے بعد والے کنٹونمنٹ الیکشنز میں بھی, اور اس کے بعد والے جنرل الیکشنز میں بھی شاید کراچی میں وہ باقی پارٹیوں کو کچھ ٹف ٹائم دیں گے. سردار صاحب جو اس وقت کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں 12 تاریخ کو, تو آپ کی تیاری کیسی ہے, کیا صورتحال ہے آپ کی؟ دیکھیں جو کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہیں جی, اور جس طرح ماضی کے اندر الیکشن ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں جس طرح کا الیکشن ہوتا تھا ماضی کے اندر کراچی کا, وہ
بیرسٹر صاحب کو بھی پتا ہوگا, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. لیکن اب انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی کے اندر جو الیکشن ہو, چاہے بلدیاتی الیکشن ہو, کینٹونمنٹ کا الیکشن ہو, یا کوئی بھی پروونشل یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہو, وہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز حصہ لے رہی ہیں, تمام لوگ اپنی کیمپین کر رہی ہیں, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو امید دلاتا ہوں, یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ کینٹونمنٹ کے الیکشن جیتے گی. اچھا, آپ کی طرف سے کوئی وزیر یا کوئی مشیر تو نہیں جا رہا ہے علاقوں میں, دورے تو نہیں کر رہا؟ دیکھیں, خفیہ طور پہ اگر کوئی جا رہا ہو تو رات کے اندھیرے میں, تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کوئی بھی کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن کے جو ایس او پیز ہیں, جو رولز ہیں, جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے انسٹرکشن دی ہیں الیکشن کمیشن نے, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کہ صرف آج بلکہ ہمیشہ اس کو فالو کیا ہے. اگر کوئی بھی اس طرح کا ہمارا نمائندہ حکومتی عہدیدار اگر کسی جگہ پہ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ میرٹ پہ بالکل ہونا چاہیے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ گئے تھے, ان کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی لیا ہے اور کارروائی کی ہدایت کے بارے میں بھی کہا ہے. علی زیدی صاحب کے بارے میں بھی سخت ریمارک سامنے آئے تھے, اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کا تجزیہ کیا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد ایک سیاسی جماعت تو میں نہیں اس کو کہتا ہوں, ایک ایسی پارٹی ہے جو کبھی بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوا, وہاں پہ اس سے خود جا کے الیکشن کیمپین کرتے رہے. جو زبان امین گنڈاپور نے آزاد کشمیر کے اندر استعمال کی پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی تو یہ روایت رہی ہے کہ اچھا پاکستان کے قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اگر حکومتی عہدیدار ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں, الیکشن کمیشن کی جو انسٹرکشن ہے, اس کو فالو کرنی چاہیے. نہ کہ تحریک انصاف بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو فالو کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ آخر میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اور پاکستان کے تمام ادارے ایک پیج پہ, لہذا ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ یہ سارے اسٹیک لے کے وہ پاکستان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی تحریک انصاف کی جانب سے کچھ وائلیشن ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے, تو یہ جو ضابطۂ اخلاق جاری کیا جاتا ہے, اس کی خلاف ورزیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اچھا سر, ایک تو میں سردار صاحب کی بات بھی سن رہا تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس نے الیکشن کمیشن کی وائیولیشنز نہ کی ہوں. الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو بھی نوٹسز ایشو کیے, پیپلز پارٹی کو بھی کیے, بلکہ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کو بھی کیے, اور پی ٹی آئی کو بھی کیے. تو یہ ایک وائیولیشن شاید یہ ایک جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ترا امتیاز سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں قانون توڑ رہا ہوں, میں کتنا طاقتور ہوں, اب ووٹ مجھے دینا, میں دلیر آدمی ہوں, اب مجھے ووٹ دینا. یہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک واٹر سائیکالوجی ہے. نمبر ون, دیکھیں نا, آج تک آصف زرداری صاحب بھی اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں جیل گیا, نواز شریف صاحب بھی اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مجھے کرپٹ قرار دیا. تو ایک وہ واٹر سائیکالوجی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی بندہ جو ہے وہ قانون سے ٹکراتا ہے, لڑتا ہے, تو وہ بڑا بہادر ہوتا ہے, اس کو ووٹ ملتا ہے. دس از نمبر ون. نمبر ٹو, بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو انفلیمیٹری ریمارکس کے اوپر ایکشن لیتی ہو. یعنی اگر نون لیگ میں طلال چودھری ہے اور پی ٹی آئی میں علی امین گنڈاپور ہے, تو پیپلز پارٹی میں بھی پلوشہ خان صاحبہ ہیں. تو یہ تمام پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو باقی لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, تیز آواز میں بات کرتے ہیں. اور یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں, کئی دفعہ جب اوپر سے اشارہ آتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ایک سلسلہ ہے الیکشن کمیشن کی وائیولیشنز, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے لیڈرشپ کے لیول کے اوپر خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, اور سردار صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے, میں ان کی بات کی حمایت کرتا ہوں, وہ خود جب تک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے صرف پارٹی نہیں, ہم نے پولیٹیکل پارٹی بننا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر ٹو, میں یہ سمجھتا ہوں, لاسٹ بات, نمبر ٹو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ نہیں ایکشن لے پا رہا.
بالکل وہ بزدار کو لکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں نکالا سیالکوٹ سے. اگر اسی طرح آپ الیکشن کمیشن کو چلاتے رہیں گے تو یہ تو یعنی نہ چھری ہے اور نہ زنجیر ہے, آپ دور سے ہاتھ ہلاتے رہیں. یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ انڈین الیکشن کمیشن کو دیکھیں, وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو کہتے ہیں یہ وائلیشن کر رہا ہے, پکڑو ڈالو جیل کے اندر, ختم کرو. تو تھوڑا سا ذرا ہمت الیکشن کمیشن بھی تو کرے نا. ٹھیک ہے جی. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اب جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں لوگ بڑے شور مچاتے ہیں, دھاندلی کا آپ نے بھی شور مچایا, تو اس کا مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ لے آتے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, آپ کے سوال سے پہلے بیرسٹر صاحب نے ایک بات کی, آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی. یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر بتا دے کہ جس نے پاکستان کے اداروں کے سامنے, پاکستان کی عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا ہو. پاکستان کی عدالتوں کے سامنے آج بھی ہمارے دونوں فارمر پرائم منسٹر آصف علی زرداری صاحب, سریال تالپور صاحبہ, یوسف رضا گیلانی صاحب, پرویز اشرف صاحب اور تمام لوگ آج پاکستان کے اداروں کے سامنے, عدالتوں کے سامنے. ہم ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں, ہم نے ہمیشہ پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کیا ہے, پاکستان کے اداروں کا سامنا کیا ہے. اور جب تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, عمران خان صاحب بڑے سوانح صاحب دکھاتے ہیں الیکٹرانک ووٹ کا. میں ایک چیز آپ کو یاد دلاتا ہوں, اور بیرسٹر صاحب بھی موجود ہے, میں ان کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک آر ٹی ایس سسٹم بنا تھا جو اس چیز کو انشور کر رہا تھا 2018 کے الیکشن میں کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. تو پھر اس آر ٹی ایس سسٹم کا کیا بنا, وہ ٹائم پہ آر ٹی ایس سسٹم کیسے بیٹھا, اس کی آج تک پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کوئی تحقیق نہیں کی. یہ جو عمران خان صاحب الیکٹرانک ووٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آنے والے الیکشن کی دھاندلی کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آنے والے الیکشن میں دھاندلی کر کے پھر ایک مرتبہ پاکستان کے اوپر مسلط ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اور پاکستان کے ادارے اس چیز سے سینسیئر ہیں تو اس سے زیادہ ہزار ٹائم میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کا انفلوئنس کم کریں. پاکستان کے الیکشن سے, پاکستان کی الیکٹرانک ووٹ سے زیادہ پاکستان کے اداروں کا جو رول ہے پاکستان کے الیکشن کے اندر, اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ سارے آر ٹی ایس سسٹم, الیکٹرانکس ووٹ, یہ سارے وہ دندے ہیں جو پاکستان کے اندر الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے کشمیر اور کشمیر سے لے کے کشمیر تک انشاءاللہ اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق, سلسلہ ہمارا جاری ہے پروگرام کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوگا. ویلکم بیک. پروگرام میں بات کر رہے تھے ہم کینٹونمنٹ کے انتخابات اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سمارٹ موو جو اس وقت وہ بہت سارے مقامات پر پھیلنے کی کوشش کری ہے, پنجاب تک پہنچ گئی ہے. پی ٹی آئی کو کتنا خدشہ اور خطرہ ہے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امجد آفریدی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. امجد صاحب فرمائیے گا, تحریک انصاف اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا امیدیں ہیں آپ کو؟ انشاءاللہ کینٹونمنٹ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف سندھ سے بھی جیتے گی اور پورے پاکستان سے تو انشاءاللہ جیتے گی. جو آپ نے بات کری پیپلز پارٹی کے حوالے سے, پیپلز پارٹی تو صاحب سندھ کے صورتحال دیکھ لیں, تھوڑی سی بارش ہوتی ہے, جس طرح نالے نکل آتے تھے, جو حالات ہے, سیوریج کا نظام یہاں کا تباہ ہے. پورے انٹیریئر سندھ, کراچی خاص طور پر کراچی, ان کی کارکردگی جو انہوں نے پچھلے 3 سال کے اندر کیا ہے وہ عوام کے سامنے. اب عوام سمجھتی ہے, ہم نے 3 نالوں پر, جو مین بڑے 3 نالے تھے, ان پر ہم نے کام کرایا کیونکہ سندھ حکومت نے وہاں کام نہیں کیا. کل ہم نے بلدیہ ٹاؤن مشرف کالونی میں سندھ سے آئے ہوئے, انٹیریئر سندھ سے آئے ہوئے وہ لوگ جو 10 سال پہلے آئے تھے, ان کو ہم نے چیک تقسیم کیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے, جو سیلاب زدگان تھے وہاں پر. اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے دیا کیا, کرپشن کی ہے, انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, ان کے وزراء, ان کے میں آؤں گا اس بات پہ بھی کہ آپ نے جو پیسے تقسیم کیے, لیکن پہلے یہ فرمائیے گا کہ کینٹونمنٹ کے انتخابات میں اتنی زیادہ اس وقت اصولوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے اس وقت تحریک انصاف. علی زیدی صاحب کو بھی نوٹس دے دیا اس وقت الیکشن کمیشن نے. دیکھیں نوٹسز, اب پچھلے الیکشن میں الیکشن لڑ رہا تھا, میری باری میں بھی نوٹسز آ رہے تھے, کیونکہ الیکشن کمیشن خود وہ اس وقت ایک پارٹی بن چکا ہے اور اس پر تحفظات ہے, پوری قوم کے تحفظات ہے جو پچھلے الیکشن ہو. تو اسی حوالے سے خان صاحب نے ابھی جو بائیو میٹرک اور ہم جو یہاں اس کو
اس نظام کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس میں فواد چودھری صاحب نے کافی کام کیا اس وجہ سے کہ جب الیکشن جیت جائے تو دوسری جماعت کہتی ہے کہ بے ایمانی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. تو اس طرح کا رونا نا وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, انڈیا کروا رہے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں وہاں جا کے آپ کے لوگ جو ہیں مختلف منصوبوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں یا اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. نہیں, ہمارے لوگ جو امیدوار ہیں, جو تنظیمی لوگ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور علی زیدی صاحب کوئی پروگرام کے لیے آئے ہوں گے تو ان پر الیکشن کمیشن نے انہیں شوکاز وغیرہ جو انہیں دیے, اس طرح نہیں وہاں کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھاندلی کی طرف جا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے پہلے سے دھاندلی کا پلان بنا کے بیٹھی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ دیکھیں کہ پہلی بار پاکستان میں متعارف ہونے جا رہی ہے. اس میں نہ کوئی ڈیوائس ہے, نہ ہی وہ کسی سافٹ ویئر کے ذریعے آپ اسے ہیک کر سکتے ہو, کیونکہ اس میں وائی فائی نہیں لگے گا. جتنے ووٹ دیں, اگر آپ کے ایک حلقے کے ایک بلاک کے 300 ووٹ ہیں تو وہ 300 ووٹ ہی اس کے اندر ہوں گے. وہاں پر جائیں اور جا کر اپنا ووٹ کروائیں, کوئی اسے ہیک نہیں کر سکتا. انتخابات میں اصلاحات میں بہتری آئے گی, یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ابھی گزشتہ انتخابات میں سسٹم بیٹھ جاتے ہیں آپ کے, اور ایسے میں جب لائٹ اگر چلی جائے اس ملک کے اندر تو آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کتنا ہے. اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کیسے پھر ووٹ ڈالیں گے؟ دیکھیں, لائٹ تو 2013 میں بھی جب پیپلز پارٹی تھی اس وقت بھی گئی تھی, سسٹم سارا بیٹھ گیا تھا, ریزلٹ لیٹ ملے تھے. اس کے بعد وہی ہوا 2018 کے اندر بھی. تو یہ اسی وجہ سے یہ آپ اس کے اندر دیکھیں گے الیکٹرانک مشین کے اندر 5 بجے ختم ہوا, خالی سب نے بٹن دبانا ہے اور ریزلٹ 5:01 پر ریزلٹ مل جائے گا. اب میرا الیکشن دیکھیں NA-249 کا جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے, ایک الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پورے دن کے بعد اگلے دن سحری میں, رمضان کا مہینہ تھا, سحری میں ریزلٹ آتے ہیں. تو کون سا ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا, کون سا جوڑ توڑ ہو رہی تھی, کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ریزلٹ تقریباً 14 گھنٹے لیٹ دیا گیا؟ امجد صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سسٹم بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بٹن دبائیں گے ریزلٹ پی ٹی آئی کے. بالکل, ریزلٹ سب کے پاس, سارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوں گے, جو پیپلز پارٹی کا الزام ہے میں اس کی بات نہیں, جتنے بھی ان کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں گے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا ریزلٹ. 5:01 پہ ریزلٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. کوئی وہاں پر پولنگ ایجنٹ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ اصلاحات ہے, الیکشن اصلاحات ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن سے عوام ووٹ کسی کو دیتی ہے, ووٹ کوئی آ جاتا ہے, اور آخری دن جس طرح سے پولنگ اسٹیشن چینج کر دیے جاتے ہیں, تمام یہ اس طرح سے دھاندلی. اور پیپلز پارٹی نون لیگ, کیونکہ یہ 20 سال سے ان کا وتیرہ یہی ہے, اور یہ مل جل کر کرتے ہیں. وہ پنجاب میں کرتے تھے, یہ انٹیریئر کے اندر کرتے تھے. آج جو صورتحال ہے سندھ کے اندر, پیپلز پارٹی پنجاب کا ایک ڈسکا کا آپ الیکشن لے لیں, 168 پولنگ اسٹیشن, 270 پولنگ اسٹیشن تھے اور 268 ووٹ پڑے. فی پولنگ اسٹیشن 1 ووٹ پڑا. تو وہ کیا پنجاب میں کام کرے گی؟ سندھ کے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ بھٹو کی پارٹی زرداری تک منتقل ہوئی اور اس نے تباہی کی. آج عوام, نہ کوئی اسکول چل رہا ہے, نہ کوئی ہسپیٹل, واٹر بورڈ تباہ حال ہے, کوئی پانی نہیں مل رہا, سیوریج کا نظام تباہ. اس پہ بات کریں گے, بیرسٹر صاحب سے جان لیتے ہیں, یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کتنی سیف ہے, عوام کا ووٹ کتنا سیف ہوگا؟ اچھا, ایک تو مجھے بڑا دھچکا لگا جب انہوں نے کہا کہ عوام ووٹ کسی کو دیتی ہے پر کسی کو جاتا ہے, تو ایک دفعہ میں کنفیوز ہوا, پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں, نون لیگ کے تو نہیں ہے. اچھا, اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے کہ کام جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ قابل دیدہ ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور اپوزیشن کیوں اس کے اوپر نہیں آتی, اس کی 2 بیسک وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کریڈٹ عمران خان کو دے نہیں سکتے کہ اتنی بڑی اصلاحات ملک کے اندر آ گئی, یہ کریڈٹ دینا بڑا مشکل کام ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کچھ لیے بغیر کچھ دینا نہیں چاہتے. سیکنڈ بات یہ ہے. اچھا, خان صاحب کو میں کہاں فالٹ پہ سمجھتا ہوں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہاں فالٹ پہ سمجھتا ہوں. دیکھیں, جب آپ ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو یو آر نو لانگر چیئرمین پی ٹی آئی. تیری ایسی کی تیسی, تیری ایسی کی تیسی, اسٹاپ ود دیٹ. اب آپ نے بیٹھ کے, اب آپ ملک کے وزیر اعظم میں میچورٹی کے ساتھ بلائیں, یہ خط شت کورسپونڈ نہ کریں, بلائیں, ساروں کو لے کے جائیں, دکھائیں اس کو مشین, فورنزک آڈٹ اس کا کرائیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ جو بے وجہ
اور دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ خود نہیں کرتی، لیکن پی ٹی آئی کے جو کچھ نمائندے ہیں وہ آ کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کر جاتے ہیں، اور پھر وہ اوپر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ہمیں انسٹیٹیوشن سے لڑوا رہے ہو. برسر مینول میں اتنی پرابلمز ہوتی ہیں تو الیکٹرانک میں پرابلم نہیں ہوگی؟ لائٹ سر چلی میں جائے گی یا سمجھتا کوئی مسائل ہوں بڑا ایزی ہے یہ، اگر اس کا فورنزک آڈٹ ہو جائے یہ کام کرنا بڑا ایزی ہے. دنیا عوام کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ کس طرح ووٹ ڈالنا. دنیا اس سے آگے نکل کے جا چکی ہے، یہ ہم 50 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، آگے ہم نے بھی تو نکلنا ہے کہ نا کسی ایک ٹائم پہ. لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو بلڈوز لیجسلیشن کرنے کی کوشش کرے گی اگر، تو یہ بڑا کوئی قابل ستائش کام نہیں ہوگا. آپ آلریڈی دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ جو الیکشن کمیشن کے 2 ممبران لگانے ہیں، ان سے میٹنگ کرنے کے بجائے کہ میرے آپٹکس ٹی وی پہ خراب ہوں گے وہ خط لکھ رہے ہیں. تو کر لیں میٹنگ، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہے. ایز اے وزیر اعظم اب آپ نے صرف اپنی امیج کا نہیں سوچنا، اب آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آگے ملک کے لیے کیا فائدے میں. بات نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشنر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگایا اس کے نتیجے میں آپ پاور میں آ گئے، اور جو آپ کی مرضی سے لگا وہ کرپٹ ہے. تو مجھے یہ، یا وہ پارٹی بن گیا، تو مجھے پھر آپ کی کمپیٹنس پہ بھی تو میں سوال اٹھاؤں نا کہ پھر آپ سے بہتر تو وہ دونوں تھے جنہوں نے کم از کم ایک ایسا الیکشن کمشنر تو دیا ملک کو جس کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہو گئے. اچھا آفریدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ لانے جا رہے ہیں اس میں اگر بریانی کے اوپر ہی ووٹ ڈالنا ہے اس نے، تو چاہے الیکٹرانک لگا لیں آپ، چاہے مینول یا کسی بھی طریقے سے، اس نے دینا وہیں پر ہی ہے جہاں پہ ان کا جو وڈیرا ہے وہ کہے گا، تو پھر کیا اتنے محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ نے جو بات رکھی کہ پی ٹی آئی حکومتی جماعت، میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے، کہ یہی اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا اور اسی 4 حلقے کھلوانے کے لیے تو دھاندلی ہوئی تھی. ہم اس وقت بھی شور کر رہے تھے، اس کے بعد 18 میں انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بالکل اس نظام کو ہم بہتری کی طرف جائیں نا. ہم کیوں 50 سال، میرے بھائی کی بات رکھ لیتے ہیں، ہم 50 سال پیچھے سے ہم آگے جائیں، ہم چیزیں اصلاحات پر لے کر آئیں، ہم بہتری کی جانب رواں دماؤں. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر ہیں جو اب ایک نشست ہوئی تھی، اس میں الیکشن کمیشن موجود تھا، اس میں یہ مشینیں، ووٹنگ مشینیں بھی چیک کرائے گی، اس پر 42 سوالات کیے گئے. اس میں سے کافی ساری چیزیں ہم نے مانی، جہاں دیکھیں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں مل جل کر ٹھیک کی جاتی ہے. یہ اس ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے. دوسری آپ کی بات، آپ نے کہا کہ جو بریانی کی پلیٹ اور اس پر عوام اویئر ہو گئی ہے، بہت زیادہ عوام ووٹ دینا چاہتی ہے. عوام اس نظام پر، یہ جو موجودہ نظام ہے، کیونکہ ووٹ کسی اور کو ڈلتا ہے، الیکشن کوئی اور جیت جاتا ہے. میں نے سے پہلے بھی، کیونکہ جس کا جہاں پر زور ڈلتا ہے، آر او، ایک انٹیریئر سندھ سے آر او اٹھایا جاتا ہے، وہ لگا دیا جاتا ہے پی ایس 88 کے الیکشن میں، پھر وہ 249 کے الیکشن میں، ساری چیزیں پری پلان. پھر اب یہ سندھ کا جو وزیر ہے ایجوکیشن کا، سعید غنی صاحب، وہ اپنی مرضی سے سارے پریزائڈنگ آفیسر بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آفیس صاحب، بس لاسٹ منٹ ہے، آخری کمنٹ کر دیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، یہ آپس میں اس وقت لڑ رہے ہیں سارے مفادات کی پالیٹکس سے. کبھی یہ استعفے نہیں دیں گے، ان کو پتہ ہے استعفے دیے دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. جس طرح سے 18 میں رزلٹ آئے، اس سے دگنا رزلٹ انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا. 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. سر میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کنونس ہو چکی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ جو استعفوں والی بات تھی وہ انتہائی بے وقوفانہ بات تھی، اور کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جو سروائیو کرنا چاہے وہ اس روٹ پہ نہیں جا سکتی، کبھی استعفے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا کہ وہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ہی بس اس بات کے ساتھ کہ کینٹونمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں 12 تاریخ کو، سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.